अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुक्र है अल्लाह का कि खैर खैरियत से बड़ी ईद गुज़र गई। मैं तो ये समझ रही थी कि शदीद गर्मी होगी और बड़ी ईद में गोश्त का संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है। उसने हम मुसलमानों पर करम करते हुए ईद बहुत अच्छी हमारी गुजार दी। लेकिन इस वक्त मैं आपसे बड़ी ईद पर बात करना नहीं चाह रही। इस वक्त जिस मौजू पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो है सिम्पसन नामी कार्टून, जिसके बारे में बड़ी मशहूर हो रहा है और जो हमारे दुश्मनों की एक चाल है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा ऐसे मौज़ूआत पर वीडियोस बनाती हूँ जो बहुत ख़ास होते हैं, जो आवाम की समझ में नहीं आते। सिर्फ वो ही लोग समझ पाते हैं जो अहले शऊर है, जो बात की नज़ाकत को समझते हैं। और आज भी मेरा मुखातिब अहले शऊर है, अहले अक़ल है, जो मामलात की नज़ाकत को समझते हैं। पिछले दिनों मैं टिकटॉक देख रही थी, तो टिकटॉक में बहुत ज़्यादा इस सिम्पसन जो नामी कार्टून है उसको हाईलाइट किया जा रहा था, उसकी पेशन गोइयों को सामने लाया जा रहा था। तो मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल नई थी। वो ट्रम्प का इंतखाब कैसे होता है, ट्रम्प कैसे मुंतखब होता है, और फिर एक तस्वीर दिखाई जा रही थी टिकटॉक में कि जिसमें एक सऊदी अरब का एक अरबी बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दो बैठे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि आज से 15 साल पहले जो इस कार्टून में पेशन गोई की गई थी तो वो बहुत सही है। मुझे समझ नहीं आई कि इस कार्टून को दिखाने का मकसद क्या है। फिर मैंने इस पर रिसर्च की। ज़ाहिर है ये कार्टून जो हैं वो अमेरिका में बनाए जा रहे हैं और ज़ाहिर है इन कार्टून के बनाने का कोई मकसद है। और फिर ये जो पेशन गोइयाँ पूरी कर रहा है तो उसका क्या मकसद है। हमारे एक सहाफ़ी हैं इमरान, तो मैंने उनकी वीडियो देखी और आप यकीन करें उस सहाफ़ी की एक वीडियो ने सारी सच्चाई खोलकर मेरे सामने रख दी। और मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो वो इमरान की जो तस्वीर हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं कि आप पहचान सकें कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने मेरी तमाम गुत्थियों को सुलझा दिया। असल कहानी कुछ और है। असल में ये अमेरिका की एक साजिश है। अमेरिका का ये पुराना तरीका रहा है कि वो पहले ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बनाता है इंसान। उसकी कोशिश ये होती है कि इंसानों मुसलमानों को ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बनाया जाए, क्योंकि जिस्म को आप आज़ाद कर सकते हैं, हाथ पाँव आपके बंधे हुए हैं, वो नज़र आ रहा है कि आपके हाथ पाँव बंधे हुए हैं और आप ग़ुलाम हैं। लेकिन जब आपका जहन बंधा हुआ है, जब आप ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं, तो ये ग़ुलामी ना किसी को दिखाई देती है और ना समझ आती है। और अमेरिका यही ग़ुलामी हम पर मुसल्लत कर रहा है, इसी ग़ुलामी का शिकार हमें कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। एक बात हमेशा मेरी ज़हन नशीन रखें, ये मुल्क अल्लाह ने बनाया है, इस मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह का है। ठीक है कि हम भी, अल्लाह ताला ने हमें भी वसीला बनाया है, हमने भी इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन जब तक अल्लाह ताला का साया ज़ुल जलाल इस मुल्क पर है, कोई भी इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। सिम्पसन जो कार्टून है, असल में ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। ये इमरान जो सहाफ़ी अपनी वीडियो में बता रहे हैं, उनके हिसाब किताब से ये पहले एक मंसूबा बनाते हैं, मंसूबाबंदी करते हैं, फिर उसके बाद ये उस मंसूबे पर काम करते हैं। और उनका ये जो मंसूबा होता है ये 15-15, 16-16 सालों पर मुहित होता है, क्योंकि अंग्रेज़ वो कौम नहीं है जो शेर की तरह सामने आकर वार करे। ये चूहों की तरह दुपक जाते हैं और फिर कुतरना शुरू कर देते हैं और कुतर कर चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। ये वो कौम है। तो बात शुरू होती है कार्टून पर, यानी लोगों को पहले ये बताते हैं कि हमने तो ये पेशन गोई की थी, और बीच में वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। बहुत साल पहले 2015 में मैंने ये बात सुनी थी कि जी वो कार्टून जो है, वो सिम्पसन जो कार्टून है वो पेशन गोई कर रहा है कि 2015 में पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा।
لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ 2023 آ چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان قائم دائم ہے۔ اب یہ جو پیشن گوئی کر رہے تھے کہ 2015 میں پاکستان ختم ہو جائے گا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے بلوچستان اور کوئٹہ کی دہشت گردی تھی۔ یہ کیوں پیشن گوئی کر رہے تھے کہ 2015 میں پاکستان ختم ہو جائے گا؟ اصل میں انہوں نے اتنے دہشت گرد کوئٹہ میں اور بلوچستان میں داخل کر دیے تھے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ دہشت گرد پورے ملک میں پھیل جائیں گے اور ملک کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ہماری فوج نے ان کی یہ سازش ناکام بنا دی۔ ہماری کمانڈوز نے، ہمارے فوجیوں نے ان چوہوں کو بلوں سے نکال کے مارا اور بلوچستان کو اور کوئٹہ کو ان سے پاک کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئٹہ میں اور بلوچستان میں اب یہ لوگ نہیں ہیں، یہ موجود ہیں، یہ دہشت گرد موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت میں بھی اکثریت غداروں کی ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو سچائی کے علمبردار ہیں، جو محب وطن ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ لیکن یہ آٹے کا جو نمک ہے، یہ آٹے کو جس طرح ذائقے دار بنا رہا ہے، جس طرح مزیدار بنا رہا ہے، اسی طرح یہ آٹے میں نمک کی مثال کی جیسے جو لوگ ہیں یہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کا سایہ ان کے سروں پر ہے، یہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں۔ تو کوئٹہ میں اور بلوچستان میں ابھی بھی دہشت گردی موجود ہے، اور ابھی بھی جو ہماری پاکستانی حکومت ہے وہاں کا قانون بلوچستان اور کوئٹہ پہ نہیں چلتا۔ آئے دن وہاں دہشت گردی ہوتی رہتی ہے۔ میرا ایک کزن پچھلے دنوں کوئٹہ میں جاب کر رہا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ کوئٹہ کے حالات بہت خراب ہیں اور کوئی بھی بال بچوں والا، بیوی بچوں والا وہاں جا کر کمانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اتنے برے حالات ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے والا ہے۔ ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، جس طرح ہم ان کی سازشوں کو ناکام کرتے رہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اور میں اس سلسلے میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی فوجیوں کو، اپنی فوج کو، جو ہر قدم پر ہمارے سرحدوں پر ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ لیکن ہم بچاتے رہ گئے گھر کو دیمک سے، مگر ہم بچاتے رہ گئے گھر کو دیمک سے، مگر کیڑے چند کرسیوں کے ملک سارا کھا گئے۔ تو جو کیڑے ہیں کرسیوں کے، فوج میں بھی جو اعلیٰ اقتدار، صاحب اقتدار ہیں، ان کے آگے ہمارے فوجی بے بس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہماری فوج کا یہ رول ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی، نیور سے وائی۔ کیوں؟ آپ ایک ادارے میں ہو، آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہو، آپ اپنے کارکنوں کو وائی کہنے کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ ڈو اینڈ ڈائی بٹ نیور سے وائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اختلاف رائے رکھتے ہو، ہم مسلمان ہیں، مشاورت ہمارے اسلام کا ایک بہت اہم حصہ رہی ہے۔ آپ اسلام کے اہم رکن پر، آپ اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کس پر کرو گے؟ پھر کیا ہو آپ؟ آپ مسلمان نہیں ہو تو پھر آپ کیا ہو؟ کیا ہے آپ کی پہچان دنیا میں؟ اگر آپ کی پہچان دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے ہے تو مسلمان بن کر دکھاؤ، بتاؤ کہ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے اللہ کے پیروکار ہیں، ہم اپنے اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کل میری آواز قبر کی وسعتوں میں غائب ہو جائے گی، گم ہو جائے گی۔ میں اس قابل نہیں رہوں گی کہ آپ سے بات کر سکوں۔ اس دنیا میں ہر آنے والی چیز فانی ہے، صرف ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، صرف ثبات حاصل ہے، صرف تغیر، تبدیلی اس دنیا میں رہے گی۔ باقی میں اور آپ آج ہیں، کل ختم ہو جائیں گے، مٹے نامی کیسے دنیا سے بڑے نام و نشان، بڑے مشہور لوگ دنیا سے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کارٹون، یہ اینیمیشنز، یہ موویز ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے جس نے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔
جس نے ہمیں اللہ کا نام بلند کرنے کا موقع دیا وہ ابھی بھی اس کی حفاظت کرے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ مدعی کے لاکھ برا چاہنے کے باوجود وہ کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ علامہ اقبال کا کہ ظفر علی خان کا ایک شعر ہے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ابھی پہلا مصرع میرے دماغ میں نہیں آ رہا. نور خدا ہے کفر کی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ پتہ میرا شعر صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اگر میں نے شعر صحیح پڑھا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر غلط ہے تو برائے مہربانی مجھے کمنٹس میں اس کی اصلاح کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بس یہ یاد رکھیں، یہ کارٹون مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو بھٹکانے کے لیے ایک سازش ہے کہ سیدھی سادھی عوام جو ہے وہ ذہنی طور پر ان کے غلام بن جائے، ذہنی طور پر ان کے قابو میں آ جائے کہ جو یہ پیشن گوئی کریں گے وہ صحیح ثابت ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب پاکستانی قوم بیدار ہو چکی ہے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستانیوں کو طرح طرح کے مسائل میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سوئی گیس اور بجلی کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوکریوں کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مالی، تو ہم پاکستانی بہت سارے مسائل کا شکار کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب بہت زیادہ اندھیرا بڑھ جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب روشنی ہونے والی ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں لا قانونیت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. ایران ایک زمانے میں اسلام سے بہت دور جا چکا تھا، لیکن پھر آیت اللہ خمینی سامنے آئے اور انہوں نے ایران میں اسلام کا بول بالا کیا، اور جو ایرانی تھے انہیں اس عیاشی کی زندگی سے نجات دلائی. تو انشاءاللہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کا اظہار کیا تھا، اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کیوں انگریزی نظام پاکستان میں نافذ ہو گیا، کیوں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، کیوں مادر ملت کو اتنی بے بسی کی موت مارا گیا. لیکن ایک ٹک ٹاکر نے ایک لسٹ جب بھیجی کہ پاکستان کے آرمی چیف، اور ان آرمی چیف میں جب میں نے دیکھا کہ 2 برطانیہ کے ہیں، بنیاد رکھنے والے آرمی چیف برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ یہ سوچیں کہ جس سے ہم نے نجات حاصل کی ہے اس کا آرمی چیف میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کیا کام کرے گا. یہ 2 آرمی چیف برطانیہ کے جو بنیاد رکھ کر گئے ہیں اس پر ہماری پاکستان کی حکومت کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، اور اس لیے میں اور آپ مشکلات کا شکار ہیں. لیکن اب یہ مشکلات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ تمام سازشیں بے نقاب ہو چکی ہیں، تمام چھپے ہوئے بھیڑیے سامنے آ چکی ہیں، کالی بھیڑوں کو ہم دیکھ چکے ہیں. اب عوام سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا عمران خان کی گرفتاری میں عوام کا جو رد عمل تھا وہ ایک الٹیمیشن تھا کہ کتنا کریں گے آپ، کتنا دبائیں گے آپ، کتنا کھینچیں گے آپ. جتنا آپ کھینچیں گے، جتنا آپ دبائیں گے، یہ قوم اب پھٹ پڑے گی. تنگ آمد بجنگ آمد. جب انسان تنگ ہو جاتا ہے پھر وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا. آپ نے عوام کو اتنے مسائل کا شکار کر دیا ہے کہ اب وہ زندگی سے بیزار ہو رہے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو بے مقصد جلا رہے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو بے مقصد اپنی جانوں کو لے رہے ہیں، تو پھر سوچیں ایک مقصد کے تحت پاکستانی عوام جان نہیں دے گی. تمام پاکستانی اندر سے مل چکے ہیں، تمام لسانی اختلافات ختم ہو چکے ہیں. میں ٹک ٹاک دیکھتی ہوں، میں یوٹیوب دیکھتی ہوں، میں انسٹاگرام پہ لنک رکھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ اب تمام پاکستانی تمام لسانی تعصبات مٹا کر ایک ہو چکے ہیں. اب ہمارے مفادات ایک ہیں، اب ہمیں کوئی بھی آپس میں نہیں لڑا سکتا. یہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنا رہی ہوں کہ اب پاکستانی قوم ایک متحد ہو چکی ہے، ہم میں اتفاق ہو چکا ہے. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ بات آپ سے کی تھی کہ ہمیں ضرورت ہے ایک قیادت کی، ایک مضبوط قیادت کی، جو اس بوڑھی کالی بھیڑوں کا مقابلہ کر سکے. اور یہ کالی بھیڑیں بھی اب اپنا زور ختم کر رہی ہیں. انشاءاللہ
سمسن کارٹون تو یہ پیشن گوئی کر رہا ہے نا کہ پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، لیکن آج آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہی ہے، انشاءاللہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا پاکستان ابھرے گا جو ان طاقتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ میری دعائیں ہمیشہ اپنے ملک کے لیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ میرے ملک کی اور آپ لوگوں کی حفاظت کرے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔